बगैर वज़ू के तस्बीह पढ़ने वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लो। जो लोग बगैर वज़ू के तस्बीहात और ज़िक्र अज़कार करते हैं, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, बगैर वज़ू के तस्बीह पढ़ना जायज़ है या नहीं और ज़िक्र अज़कार की फ़जीलत के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, दिल दो चीज़ों गफलत और गुनाह से जंग पकड़ता है और दो चीज़ों से जंग दूर भी किया जा सकता है और दिल को रोशन भी किया जा सकता है। इस्तग़फ़ार और ज़िक्र इलाही से हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, हर चीज़ को चमकाने के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है, लेकिन दिलों को ज़िक्र इलाही से ही चमकाया जा सकता है। अल्लामा इब्ने रकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक मर्तबा एक शख्स मुझसे कहने लगा, महबूस वो नहीं जिसे कैद कर दिया जाए, बल्कि महबूस वो है जिसका दिल अपने रब से रुक जाए। असीर वो नहीं जो कि गिरफ्तार हो जाए, बल्कि असीर वो है जो ख्वाहिश का असीर हो जाए। एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ की तरफ सफ़र करते हुए हमदान पहाड़ से गुज़रते हुए अरशाद फरमाया, मखदूम सबकत ले गए, आपसे पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखदूम कौन लोग हैं? फरमाया, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही के लिए कौम जब और जहाँ बैठती है तो मलाइका उन पर घेरा डाल लेते हैं, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह ताला उनका अपनी मजलिस में तज़किरा फरमाते हैं। सही मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाते हैं, मैं बंदे के ज़न के मुताबिक उससे मुआमला करता हूँ। जब मुझे याद करता है मैं इल्म के लिहाज से उसके पास होता हूँ। अगर दिल में मुझे याद करे तो मैं दिल में उसे याद करता हूँ। मजलिस में याद करे तो मैं उसे उससे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ। मेरी तरफ एक बालिश आता है तो मैं हाथ आता हूँ, हाथ भर आए तो मैं दो हाथ करीब आता हूँ, चल कर आए तो मैं दौड़ कर आता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो वहाँ से कुछ खाया करो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के कौन से बागात हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र इलाही के हलके। ज़िक्र इलाही से अल्लाह जल्लाहु शाना ज़ाकिर के लिए जन्नत में दरख्त लगा देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो फरमाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम देना और कहना कि जन्नत की ज़मीन भी नहायत ही आला है और उसका पानी भी मीठा है और नमकीन है, मगर वो साफ मैदान है और उसके पौधे हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ज़िक्र इलाही से जो इनामात हासिल होते हैं वो दीगर अमाल से नहीं होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़े, उसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। 100 नेकियां उसके नामाए अमाल में दी जाती हैं और सुबह से शाम तक वो शैतान के शर से महफूज रहता है और उसके माल से बढ़कर किसी का अमल अफजल नहीं होता। और ये कि उससे बढ़कर कोई अमल करे और जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहे, उसके तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, ख्वाह वो समुंदर की झाग के बराबर हों। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की मिसाल है। अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहकाम की मुझ पर कसरत हो चुकी है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई आसान सी चीज़ बता दें जिस पर मैं अमल करता रहूं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے سائے میں لے لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ دور حاضر کے معاشرے میں طرز زندگی اور بود و باش جس سرعت کے ساتھ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ بعض حساس قلوب اذیت میں مبتلا ہیں اور اس خواہش وسیع میں مصروف عمل ہیں کہ معاشرہ اصلاحی کاوشوں کا اثر قبول کر لے اور اسلامی طرز زندگی کو اپنائے۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و تسبیح اور تکبیر و تحلیل کے کلمات کا جاری رہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے تم مجھ کو یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خدا داد صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر ذکر اور شکر کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے، دونوں میں بہت مشابہت اور مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں شکر کے کلمات بھی پنہاں ہیں۔ ذکر الہی دائمی عبادت ہے جیسا کہ سورہ ال عمران میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے۔ ذکر الہی مومن کا وصف امتیازی ہے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی کا مفہوم ہے باکثرت اللہ کا ذکر کرو بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سے مال جمع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے سب اعمال سے افضل ہے۔ ذکر الہی کی حقیقت جاننے اور اس کی افادیت سے اچھی طرح مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کی 3 اقسام کو مختصراً بیان کر دیا جائے تاکہ ذکر کی اصل حقیقت اور افادیت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ نمبر 1 ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالعمل۔ مندرجہ بالا تینوں اقسام میں ہم آہنگی ہوگی تو ذکر الہیہ اصلاح قلب کے لیے شفا اور کیما ثابت ہوگی۔ نمبر 1 ذکر باللسان، جب اللہ کی حمد و ثنا، اسماء حسنہ اور تکبیر و تحلیل کے کلمات طیبہ سے زبان تر و تازہ رہے گی تو لازماً اس کے اثرات دل پر بھی مرتب ہوتے رہیں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے مفہوم یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی ذکر الہی کے بغیر اہل ایمان کے دل بے قرار اور بے اطمینان رہتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ارشاد ربانی ہے مفہوم اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس پکارو اللہ کو ان ناموں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء صفات کا ذکر قبولیت دعا کا وسیلہ بھی ہے اور نزول رحمت اور دلی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اسماء کو حدیث میں اسم اعظم کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، اللہ ہر عیب اور شرک سے پاک ہے۔ نمبر 2 الحمدللہ، الوحیت کی کل صفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 4 اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مندرجہ بالا چاروں کلمات میں باری تعالیٰ کی توحید و تکبیر اور تسبیح و حمد بیان ہوئی ہے، اس لیے یہ اللہ کے دربار میں بہترین اور پسندیدہ ترین کلمات ہیں۔
اور ان کا ذکر اسم اعظم کا ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی تھی کہ جب تم سونے لگو تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو، جسے ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر صرف ذکر کرنا نہیں مقصود بلکہ غور و تدبر بھی ضروری ہے۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جسے مشغلہ اور دستور بنا لیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔ نمبر 2، ذکر بالقلب۔ ذکر قلبی یہ ہے کہ دل و دماغ میں اللہ کی معرفت و خشیت اور عظمت و محبت شعوری طور پر موجود ہو۔ قلب سلیم کی بھی یہی صفات ذکر الہی کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ ان صفات و کیفیات سے عاری اور غفلت کے پردوں میں لپٹا ہوا دل نہ تو اللہ کے قہر و غضب سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اس کی رحمت کے حصول کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ پاک کا ارشاد کا مفہوم ہے، جو ذکر خدا سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا تو ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم، اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی زبانی دعا قبول نہیں کرتا۔ دراصل غافل دلوں کی عبادت میں سوز و گداز اور عبادت کا شوق بیدار نہیں ہوتا۔ ذکر الہی سے غافل دل کے اندر شیطانی راستے کھل جاتے ہیں، یوں نیکی بھلائی اور فلاح کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں اور شیطانی الہام کو وہی دل آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس رحمانی الہام انہی کے دلوں کے اندر راستہ پاتا ہے جو ذکر الہی کے نور سے معمور ہوں، یعنی دل اور زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ شعوری ذکر ہی وہ حقیقی ذکر ہے جو دلوں کو نورانی بناتا ہے، ایمان و عقائد کو پختہ کرتا ہے، ایک عجیب سی توانائی اور عمیق سکون عطا کرتا ہے، پھر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، ہر اس کام سے اجتناب کرتا ہے جس کو اللہ نے ناپسند قرار دیا ہو۔ اسی ذکر قلبی کو جہاد سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی ذکر کے لیے وَذِکْرُ اللَّهِ اکبر کہا گیا ہے، یعنی جب الفاظ کے معنی اور مفہوم دل میں اترتے جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب دھیان توجہ ہو تو ایسا ذکر دلوں میں روحانی کیفیت بیدار کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ ذکر کرتے تو پہاڑ اور طیور بھی ان کے ساتھ دیتے۔ ذاکر زبان سے جو ذکر کر رہا ہو اس معنی میں غور و فکر کریں، کیونکہ ذکر کے الفاظ میں بھی تدبر کرنا اسی طرح مطلوب ہے جس طرح قرآن کریم میں تدبر کرنا مطلوب ہے۔ اس کے برخلاف ایسا ذکر جو زبان تو حرکت دے رہا ہے مگر دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہو جو ہونی چاہیے، تو اس قسم کا ذکر اکبر نہیں بلکہ اصغر ہے۔ اللہ باری تعالیٰ تو دل کی آواز بھی سنتا ہے اور زبان کی آواز کو بھی، مگر اللہ کے نزدیک قبولیت دل کی آواز کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غفلت اور نسیان سے منع فرمایا ہے اور اسے دل کی بہت بڑی بیماری قرار دیا ہے، مفہوم، اور اپنے رب کو دل میں یاد کرتے رہو، عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور جہر یعنی زور کی آواز سے اور کم آواز کے ساتھ، صبح و شام کو اور نہ ہونا غفلت کرنے والوں میں سے۔ سورہ کہف، مفہوم، اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ سورہ حشر میں ارشاد ربانی ہے، مفہوم، نہ بنو ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول چکے ہیں، تو اللہ نے بھی بھلا دیا ان سے اپنے ہی نفسوں کو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کو بھولنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور خوف سے خالی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا اور انہوں نے اپنی تباہی اور بربادی کا راستہ خود منتخب کر لیا، مگر ان کو اس بات کا ادراک نہیں۔ نمبر 3، ذکر بالعمل۔ ذکر باللسان اور ذکر قلبی سے اللہ کی ہستی کا تصور اور عقائد مزید پختہ اور راسخ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ذاکر کے اعمال اور افعال میں بھی لازماً مثبت تبدیلی نظر آنی چاہیے اور اس کے اعمال و افعال میں شرک کا شائبہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے، یوں ہمہ وقت یاد الہی سے زندگی اسلامی شریعت کے مطابق گزارنا اور اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے گا۔ وہ اخلاق حسنہ سے آراستہ اور اخلاق رذیلہ اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے گا۔ غرض یہ کہ یاد الہی سے ہی ہماری دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ دعا بہت اہتمام سے سکھائی اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید فرمائی۔
مفہوم الہی مجھے دے دے کہ میں آپ کی یاد، آپ کا شکر اور بہترین عبادت کروں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس دین کی اصل کا تقاضا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بن کر رہیں اور ایک دوسرے کے دستے بازو، ہمدرد، غمگسار اور منس و خیر خواہ بن کر رہیں تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ محترم ناظرین، کیا بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو کے ہم تسبیح کو چھو سکتے ہیں، اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا تسبیحات ہاتھ میں پکڑنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ جیسے بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا اور اسی طرح درود پاک کرنا اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر یہ خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھی۔ اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں اور درود سلام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ تسبیحات بغیر وضو کے پڑھنا اس لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام یا باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اسی طرح درود و سلام پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہو یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، البتہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ زبانی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور سنانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔